बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाजरीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, डिस्प्ले इनफर्टिलिटी समझने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, उसको जरा समझ लीजिए। मेडिकल के कानून के मुताबिक किसी भी मर्द में 60 मिलियन टोटल काउंट स्पर्म होना चाहिए, उसमें 60% उसमें मोर्टेलिटी होनी चाहिए। देखने में अक्सर यहाँ पर ये आता है कि जिस वक्त पेशेंट मुआवजे इजरात से कंसल्ट करते हैं तो वहां पर टोटल काउंट जिन लोगों का होता है, टोटल स्पर्म काउंट 50 मिलियन, उनकी मोर्टेलिटी यहाँ पर 50% होती है। तो इन लोगों को भी वो घर बैठकर इंतजार करने का मशवरा देते हैं और उम्मूमन यहीं से फिर मसाइल पैदा होते हैं। यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि WHO के कानून के मुताबिक, जैसे मैंने अपने प्रोग्राम नंबर 1 में बता चुका हूँ कि यूरोप के अंदर अगर हम इसको उस अंदाज में यूरोप के कानून के मुताबिक देखेंगे तो वहां पर टोटल काउंट जो है वो 20 मिलियन नॉर्मल है। और इसी तरीके से जो मोर्टेलिटी है वो 20% है। तो इसके पहले वजाहत कर चुका हूँ अपने प्रोग्राम में कि जिस कानून और जिस मैथड से वो ये टेस्ट करते हैं और इस टेस्ट मेथड से हम यहाँ पाकिस्तान इधर एशिया के अंदर हम टेस्ट करते हैं तो इक्वल है ये। अगर इस मेथड से अगर हम टेस्ट करेंगे तो ये नॉर्मल होगा और अगर हम इस मेथड से करेंगे तो नॉर्मल। तो पाकिस्तान और एशिया में मुंबई इसी मेथड से टेस्ट किया जाता है, हम इसको बेस्ट लाते हैं। तो समझने के लिए बात ये है कि किसी भी मर्द टोटल काउंट पर ml जो है मिलियन 60 मिलियन होने चाहिए और उसके अंदर 60% अलाइव स्पर्म होने चाहिए। मैं मॉर्फोलॉजी को भी डिस्कस नहीं कर रहा, तो सिर्फ ये चीज आपको बताना चाहता हूँ। तो इस रिपोर्ट के तहत सिर्फ और सिर्फ 60% लोग कामयाब होते हैं। अब बाकी जो 20 के लिए टोटल काउंट हमें 70 मिलियन दरकार होता है, 70% दरकार होता है। तो इस 100 में से 60 हम निकालते हैं तो बाकी 40 होते हैं। तो 40 में से 20 लोग इस रिपोर्ट के तहत कामयाब होंगे, टोटल हो जाएंगे ये 80। अब बाकी जो 20 होंगे उनके लिए हमें टोटल काउंट 80 मिलियन दरकार है और मोर्टेलिटी 80% दरकार होती है। यहाँ पर 10 लोग मजीद कामयाब हो जाएंगे, ये टोटल 90 हो जाएंगे और मजीद जो 10 होंगे उनके लिए हमें टोटल काउंट 80 मिलियन प्लस और 80% प्लस स्पर्म रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन देखने में ये आता है कि अमूमन इस परसेंटेज वाले पेशेंट को भी घर बैठने का मशवरा दिया जाता है, इस परसेंटेज वाले पेशेंट को भी। मैं ये नहीं कहता यहाँ पर कि ये रिपोर्ट नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन गुजारिश यहाँ पे समझने वाली ये है कि सिर्फ 60% लोग इस रिपोर्ट के तहत कामयाब होंगे। हमारे पास कोई कुलिया कोई ऐसा मेथड नहीं है कि हम 100 में से उन 60 को लदा कर दें और जो 40 उनको लदा कर दें। जिस वक्त 6 माह या 1 साल का वक्त गुजर चुका होता है और उनकी मिसेस की रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं और वो इस रिपोर्ट की वजह से घर में बैठे इंतजार कर रहे होते हैं, तो उन्हें मजीद घर बैठना नहीं चाहिए बल्कि अपने स्पर्म को इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये जरा एक नुक्ता को समझाना जरूरी था, बाकी मैं तफसील आपको बताता हूँ इसकी। मैंने अभी बहुत ऊपर स्पर्म के हवाले से कुछ तफसील आपको बताई है। अब तक का जो मेरा तजुर्बा है उसमें देखने में यही आता है जिनका टोटल स्पर्म काउंट 40 मिलियन 40 मिलियन और मोर्टेलिटी उसमें 40% होती है और अक्सर ऐसे मरीजों को घर बैठकर आराम करने का मशवरा दिया जाता है कि अंदर बैठे इंतजार करें। तो मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए, मैं ये किसी जगह ये दावा नहीं करता या ना मैंने पहले किया है
میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے کہ ٹوٹل کاؤنٹ 40 ملین اگر ہیں، ٹوٹل مورٹیلٹی اگر 40% ہے، اس میں بھی کچھ کپلز کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کا ریشو 5% سے زیادہ نہیں ہے. جسٹ ان 5-7 پیشنٹ کے لیے باقی سب کو گھر میں بیٹھ کر آرام کرنے کا یا انتظار کرنے کا مشورہ دینا یہ کسی صورت بھی عقل مندی نہیں ہے. تو میں یہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ پرابلم یہاں پہ ہمارے اس معاشرے میں ہے کیا، کہ لیس ٹوٹل کاؤنٹ 60 ملین، لیس مورٹیلٹی 60% کے اندر پیشنٹوں کو بتایا جاتا ہے جی کہ آپ نارمل ہیں، آپ گھر بیٹھیں انتظار کریں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی فیمیلز کو ایگز گرو کرنے والی میڈیکیشن اور فردر اس طرح کی چیزیں ان کو ایڈوائز کی جاتی ہیں، جس سے بہت سارے پھر مسائل جنم لیتے ہیں، بہت ساری پیچیدگی پیدا ہوتی ہے. تو میڈیکل کا ایک قانون کو تھوڑا سا فالو کیجیے، جو ابھی میں نے بورڈ پر آپ کو بتایا ہے، کہ اگر آپ کی کوئی ایسا کپل جس کی فیمیلز کی رپورٹس کے اندر ایکس نارمل موجود ہے، اس کا مینسٹرل سرکل نارمل ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے ایز سچ کوئی سی مزید انہیں میڈیکیشن کے حوالے سے. وہ صرف اور صرف اپنے علاج کے اوپر توجہ دیں. اگر 60 ملین ان کا ٹوٹل کاؤنٹ ہے، اگر وہاں وہ کنسیو نہیں کروا سکے تو کوشش کریں وہ اپنے ٹوٹل کاؤنٹ کو 70 ملین پر لے آئیں. اگر 70 ملین کے اوپر بھی اگر کنسیو نہیں ہو سکا تو کوشش کریں وہ 80 ملین کے اوپر لے آئیں. اگر 80 ملین میں بھی وہ کنسیو نہیں ہو سکا تو 80+ کے اندر لے آئیں. اور یقین کیجئے گا یہ اتنا آسان طریقہ ہے کہ چند ہفتوں کی میڈیکیشن کے ساتھ آپ ان کو بیلنس کر سکتے ہیں، بنسبت اس کے کہ جس وقت فیمیلز کو میڈیکیشن کی جاتی ہے تو ان کا سب سے پہلا ہارمونز کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے، اور فردر پہ یہ چیز چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر کچھ فیمیلز کو وہ DNC ایڈوائز کی جاتی ہے، اور عموماً DNC کے بعد عموماً ہم دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان کی پھر ٹیوبز بلاک ہو جاتی ہے، کہ نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور بہت سارے جو پیشنٹس ہیں وہ تھک ہار کر گھر بیٹھ جاتے ہیں. تو میں اپنے اس پروگرام کی توسط سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کی سپرم کی سیمن کی رپورٹ کیا ہے، سپرم کا ریشو کیا ہے. جو میں نے بورڈ کے اوپر آپ کو تفصیل بتا دیا اس کے مطابق آپ ٹیلی کریں، اور اگر اس کے مطابق نہیں آپ اس کے لیے میڈیکیشن کریں. انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اور یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں. آپ انشاءاللہ میرے بتائے طریقے پر چلیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی، مایوسی نہیں ہوگی. محترم ناظرین، یہ وہ تمام چیزیں جو میں نے اب آپ سے ابھی جو جتنی بھی میں نے ڈسکس کی ہیں میل کے حوالے سے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ پرائمری انفرٹیلٹی کے اندر آتی ہیں. پرائمری انفرٹیلٹی میں کا مطلب سیدھا صحیح ہے کہ ایک کپل ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، وقت گزر چکا ہے، 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ سال 2 سال، لیکن ابھی تک ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی. تو سب سے پہلے کائنڈلی وہ دیکھیں کہ اگر ان کا سپرم کا ریشو اس لیول پر نہیں ہے تو سپرم کے لیول کو اس ریشو پر لے کر آئیے. اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے اسی حصے کے دوسرے سیکنڈری انفرٹیلٹی کیا چیز ہے. سیکنڈری انفرٹیلٹی کو آپ اس انداز میں سمجھ سکتے ہیں. ایک ایگزامپل دے کے آپ کو میں چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ 1 لاکھ شادی شدہ کپل میں 300 کے قریب ایسے کپل ہوتے ہیں جن کے ہاں ایک اولاد کے بعد دوبارہ اولاد نہیں ہوتی. پہلے تو ہم اس کو کہتے ہیں سیکنڈ انفرٹیلٹی. اگر آپ اپنے گرد و نواح میں، نیبر میں، دوستوں میں، عزیزوں میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ اس طرح کے کپلز کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ جائیں گے. اور اس میں 95% پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی تمام رپورٹس نارمل ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر حضرات انہیں گھر بیٹھ کر انتظار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور بہت عرصہ گزر جاتا ہے ان کا. تو ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں چیز کو سمجھیے گا. جیسے میں پہلے اس کی وضاحت کر دوں کہ صرف 5% پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی یہاں ایک اولاد کے بعد کچھ کمپلینٹ سامنے آتی ہیں. ان سے گزارش ہے کہ جس وقت وہ سیکنڈ بیبی کے حوالے سے ٹرائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں،
اور 3 ماہ کا وقت گزر جاتا ہے اور ان کے یہاں انہیں اس حوالے سے کوئی مقصد میں کامیابی نہیں ہوتی، تو انہیں فوری طور پر اپنے ٹیسٹ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اگر خدا نہ خاصہ اس میں کوئی مسائل ہیں تو اس کو اس کے مطابق حل کریں. میں یہاں پر ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں امراض کے حوالے سے، ان مریضوں کو کہ جو 95 کے زمرے میں آتے ہیں کہ جن کی تمام رپورٹس نارمل ہیں اور اس کے باوجود ان کے دوسری مرتبہ اولاد نہیں ہو رہی. تو اس میں وضاحت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، میں اپنے پہلے پروگرام میں بھی اس حوالے سے اور پروگرام نمبر 2 کے اندر بھی اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ مرد اور خواتین حضرات ایسا چھوڑتے ہیں کہ جن کے ہاں ایک اولاد کے بعد یہ نظام کسی حد تک کمزور ہو جاتا ہے. اس کو تھوڑا سا فائن میں آپ کو کر دوں کہ دیکھیں، کسی چیز کا کوئی سسٹم اولاد پیدا کرنے والا، اس کا مرض کے اندر کنورٹ ہو جانا یا اس کے اندر کوئی ڈیزیز پیدا ہو جانا، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر وہ نظام کمزور ہو چکا ہے تو عموماً اگر وہ کمزور ہو چکا ہے تو یہ کسی بھی ٹیسٹ کے اندر ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا. تو ہم بڑی شکر الحمدللہ پچھلے 34-35 سال سے ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایسے تمام کپلز کو ہم کنسیو کورس استعمال کرواتے ہیں جو میل اور فیمیل دونوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے، جس کے بہت سارے فنکشنز ہیں، بہت سارے فائدے ہیں. بس 2 چیزوں کو میں اس میں ڈیفائن کروں گا، وہ انشاءاللہ باقی سب اسی میں آ جائیں گی. کہ مردوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ کنسیو کورس مردوں کے ان تمام چیزوں کو، ان تمام اعضاء کو طاقتور کرتا ہے جو اولاد پیدا کرنے میں حصہ لیتا ہے. اور اسی طریقے سے مردوں کے سپرم کو وہ مزید ٹوٹل کاؤنٹ کے حوالے سے، موٹیلٹی کے حوالے سے، ان کی طاقت کے حوالے سے، ان کی مورفولوجی کے حوالے سے بھی ان کو مزید انہینس کرتا ہے. اسی طرح ہم فیمیل میں جو کنسیو میڈیسن استعمال کرواتے ہیں تو اس میں بھی بنیادی تھیوری یہی ہے کہ فیمیلز کے اندر وہ تمام اعضاء جو اولاد پیدا کرنے میں حصہ لیتے ہیں، خواہ اس میں اس کا ہارمونل نظام ہے، خواہ اس میں اس کا مینسس سرکل ہے، خواہ اس کے اندر خدا نہ خواص اس کی فالوپین ٹیوبس بلاک ہو گئی ہیں، یا اس میں کوئی سسٹ ہے، یا کوئی فائبرائڈس ہیں، یا پولیسسٹک ہے، یا ان کے پراپر ایگس گرو نہیں کر رہے، گرو ہونے کے بعد وہاں سے برسٹ ہو کر ریلیز نہیں ہو رہے، ریلیز ہونے کے بعد وہاں سے پراپر وہ سفر نہیں کر رہے، سفر کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر مخصوص وقت کے لیے اسٹے نہیں کرتے. اور اس کے ساتھ اس کی میگنیٹ پاور ہے جو اپنے پروگرام نمبر 2 میں بڑی تفصیل سے آپ کو میں بتا چکا ہوں. تو ان سب چیزوں کے لیے، ان تمام اعضاء کی تقویت کے لیے اس میں میڈیکیشن موجود ہے. اور شکر الحمدللہ ہمارے 80+ جو پیشنٹس ہیں، 80% جو پیشنٹس ہیں وہ دوران میڈیسن ہی انشاءاللہ وہ کنسیو کر جاتے ہیں. لیس 20% جو پیشنٹس ہیں آفٹر میڈیسن کنسیو کرتے ہیں. تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ ہم چیزوں کو پروڈیوس کرتے ہیں. اور اگر آپ میں بھی سے کوئی کپل سیکنڈ انفرٹیلٹی کے اندر اگر مبتلا ہے تو بڑی یقین اعتقاد کے ساتھ ہم سے کنسلٹ کریں، انشاءاللہ پوری رہنمائی دی جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ سنا ہماری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہے. اسی پروگرام میں ہم نے ایک اور موضوع کو زیر بحث لانا ہے، وہ ہے ان ایکسپلین انفرٹیلٹی. یہ ان ایکسپلین انفرٹیلٹی بھی پرائمری انفرٹیلٹی کی بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، سیکنڈ انفرٹیلٹی کی بھی اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. تو میں اس میں چونکہ ذرا تفصیل تھی تو میں نے اس کو ذرا الگ الگ کر دیا ہے. تو بس بات صرف اتنی سی یہ سمجھیے گا، جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ میل اور فیمیل کی تمام رپورٹس نارمل ہیں اور اس کے باوجود ان کے یہاں اولاد نہیں ہے، تو ایسے کیسز کو ہم ان ایکسپلین انفرٹیلٹی کیس کہتے ہیں. اور یہ بھی میں اس میں یہاں پر کرتا چلوں کہ تقریباً 1 لاکھ کپلز کے اندر اس طرح کے ہمیں 250 سے لے کر 300 کپلز ملتے ہیں، اور اس کے پیچھے وہی وجوہات
ہیں جو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں پر ہمیں سپرم کو دیکھنا ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہاں پر بھی اگر آپ کو ڈاکٹرس نے انیکسپلین انفرٹیلٹی اگر ریکمینڈ کر دیا ہے، ڈائگنوز کر دیا ہے، تو آپ پوری یقین کے ساتھ ہم سے کنسلٹ کریں. انشاءاللہ پوری رہنمائی آپ کو دی جائے گی. انیکسپلین انفرٹیلٹی کے اندر بھی ہم میڈیسن استعمال کرتے ہیں جس میں میل اور فیمیل دونوں کو میڈیکیشن کرتے ہیں، اور اس میں مقصد بنیادی یہی ہے کہ میل اور فیمیل کے اندر جو اعضاء اولاد پیدا کرنے میں حصہ لیتے ہیں ان میں جو بھی کمی ہیں ان کو دور کیا جائے، اور جو بھی ان کے اندر نظام جو کمزور ہے اس کو طاقتور کیا جائے. وہ شکر الحمدللہ بہت سکسیس ریٹ ہمارے پاس موجود ہے. تو تقریباً 80+ پیشنٹ ہمارے دوران میڈیسن ہی کنسیو کر جاتے ہیں، لیس 20% پیشنٹ جو آفٹر میڈیسن ہے. تو پورے یقین اعتقاد کے ساتھ ہم سے آپ رابطہ کریں. انشاءاللہ اللہ سونا ہماری شرما یا رکھنے والا ہے. محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بھی کپل ابھی تک اس انمول نعمت سے محروم ہے تو فوراً ہم سے رابطہ کریں. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے. اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ بیبی کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی مہربانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. محترم ناظرین، میں نے انیکسپلین انفرٹیلٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزوں سے آپ کو آگاہی دی ہے. یہاں پر ایک چیز کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پہلے تو ایک چیز اچھے طریقے سے آپ تمام خواتین و حضرات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ایک ایگزامپل کے طور پر بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ سمجھیے گا. پھر اس کی ایک آدھ انشاءاللہ ایگزامپل آپ کو دوں گا، آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. کہ میڈیکل کے اندر آج بھی اس میلنگ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ابھی بھی مرد اور خواتین کے حوالے سے موجود ہیں جن کے ٹیسٹ ابھی تک موجود نہیں ہیں. مثال کے طور پر اس کو اس انداز میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم سمجھنے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں کہ 100 کے قریب اعضاء حصہ لیتے ہیں مرد میں اولاد پیدا کرنے کے حوالے سے، 100 کے قریب اعضاء حصہ لیتے ہیں فیمیل میں اولاد پیدا کرنے کے حوالے سے. یہ میں ایگزامپل کے طور پر بات کر رہا ہوں. تو مارکیٹ کے اندر 80% سے زیادہ ٹیسٹ موجود ہی نہیں ہے. اب فرض کر لیتے ہیں کہ ہم تمام پیشنٹس کے میل اور فیمیل کے ہم 80% ٹیسٹ کروا لیتے ہیں میل اور فیمیل وائز کے حوالے سے، اور وہ فرض کر لیتے ہو کہ تمام کی تمام رپورٹس بھی نارمل ہیں. تو جن 20% کے ٹیسٹ مارکیٹ میں موجود ہی نہیں ہے اس کے متعلق ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے. تو عموماً اس طرح کے کیسز کو ہی ہم، جس وقت تمام رپورٹس نارمل ہوتی ہیں، تو ایسے کیسز کو ہی ہم انیکسپلین انفرٹیلٹی کہتے ہیں کہ جس کی ہم کوئی وضاحت نہیں کر سکتے. تو یہی چیز میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا. ان میں سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک دو چیزیں انشاءاللہ میں ایگزامپل کے طور پر آپ کو سمجھاؤں گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ میری ایک دو چیزیں سمجھنے کے بعد آپ اپنے کیس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے. آپ یہ وہ لوگ بھی جو پرائمری انفرٹیلٹی کے حوالے سے ہیں، وہ خواتین و حضرات جو سیکنڈری انفرٹیلٹی کے حوالے سے ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ جو انیکسپلین انفرٹیلٹی کے حوالے سے ہیں اور ڈاکٹر حضرات نے انہیں گھر بیٹھ کر انتظار کرنے کا مشورہ دیا، تو وہ پروگرام کے اس حصے کو ضرور سنیے اور سمجھیے گا. میں اس چیز کو سمجھانے سے پہلے ایک چیز مزید آپ کو وضاحت کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت عورت اور مرد کا ملاپ ہوتا ہے
تو جس مقام کے اوپر مرد حضرات سیمن پاس کرتے ہیں وہاں سے لے کر ایکس تک کا جو سفر ہے وہ تقریباً 25 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے. اس کو میں دوبارہ آپ کو فائنڈ کر دوں کہ اگر اس کو اس انداز میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سپرم سائز میں اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اگر ایک خشخاش کے دانے کو اگر ہم 1000 پر تقسیم کرتے ہیں تو وہ جو ایک سائز ہے، ایک حصہ ہوتا ہے 1000ویں کا، یہ سپرم کا سائز ہوتا ہے. تو اس سپرم کے سائز کی جسامت کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو وہاں سے اس نے ایکس کی طرف سفر کرنا ہوتا ہے، اور ایکس کی طرف جو سفر اس نے کرنا ہے اس کی جسامت کے حساب سے اس کا یہ 25 کلومیٹر کے قریب سفر بنتا ہے. اتنی تو بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی صحت مند جو شخص ہے اگر اس نے 25 کلومیٹر مسلسل بھاگ کر یا جسے ہم کہتے ہیں کہ واکنگ پوزیشن کے اندر یا تیز بھاگ کر اگر ہم نے سفر کرنا ہے تو یقیناً ایک صحت مند آدمی ہی یہ کام صحیح طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے. اب یہاں تک ایک بات آپ سمجھیے گا. اب یہاں پر دوسری بات جو سمجھنے والی بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ فیمیل کا ایک نظام ہے کہ وہاں پر 2 اووریز ہیں جہاں سے ایگز ریلیز ہوتے ہیں، اور اس ایگز نے فالوپین ٹیوبس کے ذریعے رحم کی طرف آنے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایک مخصوص جگہ پر آ کر فالوپین ٹیوب کے اینڈ کے اوپر اس نے وہاں پر اسٹے کرنا ہوتا ہے اور سپرم کا انتظار کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ کبھی بھی کسی خاتون کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں کی دونوں اووریز ایک وقت میں ایگز ریلیز کریں، مطلب لیفٹ اووری سے بھی ایگ سفر کر کے آ جائے فالوپین ٹیوبس میں اور رائٹ سے بھی ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. قانون قدرت کو سمجھے گا، یا تو رائٹ اووری سے ایگز آئے گا یا لیفٹ سے آئے گا، اور کبھی یہ بھی نہیں ہوگا کہ 2 ایگز لیفٹ سے آ جائیں یا 2 ایگز اووری سے آ جائیں، یہ بھی نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پہلے 2 ماہ رائٹ اووری سے مسلسل ایگز آ جائیں، نیکسٹ 2 منتھ لیفٹ اووری سے 2 ایگز مطلب ایک ایک کر کے ایگز آ جائے. فرسٹ منتھ ایگز لیفٹ نے ڈسچارج کر دیا. رول وائز سے جو ہوتا ہے کہ نارملی جو دیکھنے میں آتا ہے ایک میسر سرکل کے بعد رائٹ سے ایگز میچور ہو کر آتا ہے، نیکسٹ منتھ میں لیفٹ سے آ جاتا ہے. لیکن بعض خواتین کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 مہینے مسلسل رائٹ سے آ جاتا ہے، 2 مہینے مسلسل لیفٹ سے آ جاتا ہے. تو ایک چیز تو سمجھانا یہاں پر ضروری ہے کہ ایگز ایک ہی ہوگا، چاہے وہ لیفٹ اووری سے آئے چاہے وہ رائٹ اووری سے آئے، اور اس نے آ کر فالوپین ٹیوبس میں ایک مخصوص جگہ پر آ کر اسٹے کرنا ہے. یہاں تک اگر آپ نے بات کو سمجھ لی ہے تو مزید آگے سمجھیے کہ جس جگہ پر سپرم موجود ہے وہاں سے اس نے سفر کرنا ہے ایگز کی طرف. ایگز یا تو رائٹ اووری میں ہے یا لیفٹ اووری میں، جس کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ دونوں اپنا فالوپین ٹیوبس میں ایگز نہیں ہوگا، مطلب ایگ اووری سے سفر کر کے فالوپین ٹیوبس میں نہیں ہوگا. ایک فالوپین ٹیوبس کے اینڈ کے اوپر ایگز موجود ہوگا، خواہ وہ لیفٹ کی طرف ہے یا رائٹ کی طرف ہے. اب یہاں پر جو چیز سمجھانا، اس ساری جو میں نے ڈسکشن آپ سے کی ہے، اس کا جو آخری ہے وہ ذرا سمجھانا ضروری ہے. وہ یہ ہے، جو بتانا مقصود ہے کہ اب سپرم کو کیسے پتا ہے کہ اس نے جو سفر کرنا ہے وہ رائٹ اووری کی طرف کرنا ہے یا لیفٹ اووری کی طرف کرنا ہے. اور یہاں پر ایک چیز اور میں عرض کرتا چلوں کہ ملینز کاؤنٹ کے اندر سپرم سفر کرتے ہیں ایگز کی طرف، ملین کاؤنٹ کے اندر. اور جس وقت یہ ایگز کے قریب پہنچتے ہیں تو تقریباً یہ ایک اندازے کے مطابق 15, 20, 25 سے زیادہ سپرم عموماً ایگز کے پاس نہیں پہنچ پاتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر سپرم نے ایگز کی طرف سفر شروع کر دیا ہے کسی رائٹ کی طرف یا لیفٹ کی طرف، تو فرض کریں وہاں پر اس کو ایگز نہیں ملا تو وہاں سے اس نے لیفٹ کی طرف سفر شروع کر دیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے.
یہ یقیناً یہاں سے ایک ٹارگٹ کی طرف ہی جائے گا اور اس کے پیچھے ہے ایک میگنیٹ پاور. اس کو اس انداز میں سمجھیں کہ قدرت کا ایک نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ جس وقت ایکس اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ جائے گا, وہاں پہنچنے کے بعد وہ ایک سگنل پاس کرتا ہے. جس سگنلز کو ایکسپٹ کرتا ہے سپرم. جس وقت یہ سگنل ایک دوسرے کے ساتھ میچ میں مل جاتے ہیں, دوسرے سگنل کو سپرم ایکسپٹ کرتا ہے, تو پھر اس کے بعد جو سپرم جو ہے اپنے سفر کا تعین کر کے اس ایکس کی طرف سفر شروع کرتا ہے. اب ساری جو تفصیل بتانے کا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ ابھی تک مارکیٹ کے اندر ہمارے پاس ایسا کوئی ٹیسٹ موجود نہیں ہے جو اس میگنیٹ پاور کو کسی بھی حوالے سے مانیٹر کر سکے. مثال کے طور پر کہ سپرم کے اندر اس میگنیٹ پاور کو یا اس نظام کو یا اس سگنل کو ایکسپٹ کرنے کی طاقت اگر کمزور ہے یا طاقتور ہے, ہمارے پاس کوئی اس کے لیے پراپر ٹیسٹ موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم ایکس کے حوالے سے بات کریں تو کیا وہ ان ٹائم وہاں سے سگنل ڈسچارج کرتا ہے یا نہیں کرتا یا کم ہے, تو وہ کوئی بھی نہیں. تو ساری اس تفصیل کے بعد اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں میں نے صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھی ہے سمجھانے کے لیے جی, اور کون سا ایسا ٹیسٹ رہ جاتا ہے جس کی ضرورت باقی رہتی ہے. تو اس میں سے ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی اور یہ بہت بڑی ایگزامپل آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہوگی. تو ہم نے گزشتہ کئی دہائیوں سے اس حوالے سے کئی سالوں سے اس حوالے سے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے اور شکر الحمدللہ سے کی ذات نے ہمیں بہت عزت دی اس میں, اور ہم نے بے شمار پیشنٹس کے اوپر مرکبات کو استعمال کروایا ہے جو پیشنٹس پرائمری انفرٹیلٹی کے ذمے میں آتے ہیں, وہ پیشنٹ جو سیکنڈری انفرٹیلٹی کے ذمے میں آتے ہیں, اور وہ پیشنٹ جو انیکسپلین انفرٹیلٹی کے ذمے میں آتے ہیں. تو ان تمام کپلس کو ہم کنسیو کورس ایڈوائز کرتے ہیں اور شکر الحمدللہ بعض جگہوں پر ہمیں 90+ اس میں رزلٹ ملتے ہیں, بعض جگہوں پر ہمیں 80+ رزلٹ ملتے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ رزلٹ نہیں ہے, اس سے مراد یہ ہے 80+ رزلٹ سے مراد یہ ہے اور 90+ رزلٹ سے مراد یہ ہے کہ ہمیں یہ رزلٹس ملتے ہیں دوران میڈیسن ہی ہمارے اتنی پرسنٹیج کو جو پیشنٹس ہیں شکر الحمدللہ کنسیو کر جاتے ہیں, اور لیس 20% یا لیس 20% آفٹر میڈیسن کنسیو کر جاتے ہیں. لیس 20% یا لیس 10% ہمارے پیشنٹس ہیں آفٹر میڈیسن کنسیو کر جاتے ہیں, اور شکر الحمدللہ اللہ سنا اس میں ہمیں بہت عزت عطا فرمائی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری اس گفتگو کو سنا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا. مزید اگر آپ اس حوالے سے کوئی بھی سوال اگر آپ کرنا چاہیں تو میرا فون نمبر حاضر ہے, آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے اس پروگرام سے. تو دوبارہ پھر عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی بھی حوالے سے اگر کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں یا وقت لے کر میرے کلینک پر تشریف لا سکتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ.